बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो बजौड़ का हादसा हुआ और अभी तक हमें पूरी तरह ये भी नहीं पता कि जो ज़ख्मी हैं उनमें से कितने बचेंगे, क्योंकि बड़े बुरे ज़ख्म हैं उनके। लेकिन हमें इतना पता है कि 50 पाकिस्तान के शहरी शहीद हो चुके हैं और इसका जो फॉल आउट है, मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ कि इसके जो असरात सारे पुराना कबायली इलाका और उसके बाद पख्तूनख्वा के अंदर जो असरात जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। हमें यह पता चल गया है कि ये जो हमला हुआ था, ये जो बम धमाका, दहशत गर्दी जो हुई थी, ये आइसिल ने की थी, जो दाइश जिसे कहते हैं, ये टीटीपी ने नहीं की थी। और इसके ऊपर चंद दिन पहले अमेरिका का सदर जो बाइडेन ने कहा कि जो सबसे बेहतरीन तरीके से आइसिल का मुकाबला कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। यानी वो प्रेसिडेंट जो इनका मुखालिफ है अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत का, उसने अमेरिका में बयान दिया है कि जो इस वक्त जो दहशतगर्द ग्रुप है आइसिल, इसका जो सही माने में इस वक्त जो उसको ख़त्म कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। अब मैं ये इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि मैंने आज एक बयान पढ़ा है जिससे मुझे खौफ भी है और मुझे हैरत है कि हमारे मुल्क में किस तरह के लोग ऊपर ला के हमारे मुसल्लत किए गए हैं जनरल बाजवा ने। क्योंकि अब तो वाज़े हो गया ना, फिर से मैं याद करा दूं कि जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है वो तो वाज़े हो गया ना कि ये पूरी साजिश कर रहा था जनरल बाजवा आते साथ ही। पहले हमें सीटें पूरी नहीं लेने दी ताकि हम बिल्कुल एक कमज़ोर कोalition गवर्नमेंट बने, और उसके बाद आते साथ ही हमारे गिराने के प्लान बन गए थे। तो उसने इन्हीं को लेके आए, ये जो अब आपके सामने हुकूमत बैठी हुई है, जिसने पाकिस्तान का माशी कत्ल कर दिया है। आवाम से आज पूछें, तनख्वाहदार लोगों से पूछें कि अभी जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई हैं, सवाल इनसे पूछें कि हमारे दौर में तो तेल इंटरनेशनल मार्केट में $110 बैरल पे पहुंच गया था और अब वो $80 या उससे कम है। तो हम ₹150 लीटर पे दे रहे थे, तो आज ये हर वक्त जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं 270 पे पहुंच गई हैं। क्या वजह है इसकी? तो ये तो अलग बात है, क्योंकि महंगाई इस वक्त लोगों को, ख़ास तौर पे बिजली के बिल, ये अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। लेकिन और इसका ज़िम्मेदार वो आदमी है जिसने साजिश करके एक गवर्नमेंट को गिराया और अपने ज़ाती मफादात के लिए, एक्सटेंशन के लिए इन लोगों को ऊपर लेके आया जो 30 साल से इस मुल्क को भी लूट रहे थे और उन्होंने इस मुल्क को उधर पहुंचाया कि बांग्लादेश भी आगे निकल गया। हिंदुस्तान इनके दौर में आगे निकला, उसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। तो मैं बजौड़ पे फिर आता हूं। सवाल यह है कि आज जो बिलावल की स्टेटमेंट आई है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाके भी दहशतगर्दों के पीछे उनके पीछे जा सकते हैं, हमला कर सकते हैं। कोई भी इस मुल्क में जो भी थोड़ा सा समझता है, ये सारा तारीख़ है इस खत्ते की, यानी खत्ते का मतलब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाके, वो इस तरह की अहमकाना स्टेटमेंट ना दे अगर उसे कुछ भी इल्म हो। क्योंकि एक अफ़गानिस्तान की वो हुकूमत आई जब अमेरिका वहाँ से गया अगस्त 2021 में, तो याद रखें कि वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रो अफ़गान हुकूमत थी, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के बीच में डायलॉग करवाया। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसके सबसे ज़्यादा ताल्लुकात थे और सबसे ज़्यादा जो करीब थे सारी दुनिया के, बल्कि इर्द गिर्द भी हमसायों से, वो पाकिस्तान था। और उन्होंने हमारे साथ पूरी हिमायत का ऐलान किया कि वो
جو ادھر سے افغانستان سے دہشت گردی آ رہی تھی غنی حکومت کے دوران میں، جس میں آئیسل بھی تھی، جس میں ٹی ٹی پی بھی تھی، جس میں بی ایل اے بھی تھا، انہوں نے فیصلہ کیا ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے۔ بدقسمتی سے ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا، ہماری حکومت چلی گئی، اور اس کے بعد یہ جو لوگ آئے اوپر بیٹھے ہوئے، انہوں نے سوچا ہی نہیں، اس طرف ٹائم ہی نہیں دیا۔ آج اگر بلاول یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم وہاں اندر افغانستان میں دہشت گردوں کے پیچھے جا سکتے ہیں، تو سب سے پہلا تو سوال اس کا ہے کہ یہ کتنی دفعہ افغانستان گیا ہے؟ ساری دنیا کے چکر مارے، کسی فورن منسٹر نے اس ملک کا اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا دنیا کے چکر مارنے میں، اور خاص طور پہ امریکہ کا کسی نے اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا۔ ایک دفعہ بھی یہ کابل گیا ہے، جبکہ ہمارا 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور جبکہ ایک نئی حکومت آئی تھی جو پرو پاکستان تھی، جو غنی حکومت تھی، وہ پرو انڈیا تھی۔ میں نے کانفرنسز کے اندر اس کو دیکھا جس طرح یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا نریندر مودی کے سامنے، اور میں آخری کانفرنس جو تاشقند میں ہوئی تھی، جدھر ہندوستان بھی تھا اور ریپرزینٹیڈ، اور ادھر افغانستان بھی تھا، حالانکہ میں نے پوری کوشش کی ان سے اچھے تعلقات کرنے کی، میں گیا بھی کابل پریزیڈنٹ غنی سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو احساس دلوانے کے لیے کہ ہم تو جو بھی حکومت ہوگی افغانستان، ہم نے ان سے اچھے تعلقات رکھنے۔ اس کو پاکستان بھی بلایا، اس کے باوجود اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان نے 10,000 اپنے، اس نے ورڈ یوز کیا تھا، اپنے ہم نے لوگ بھیجے ہیں، ملیٹنٹس بھیجے ہیں جو مدد کریں افغانستان کے طالبان کی۔ سب کے سامنے جھوٹ بولا اس نے، تو وہ کھل کے ہمارے اگینسٹ تھا۔ ان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، وہ ہر روز پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا تھا۔ کوئی ادھر سے ہمیں مدد نہیں ملتی تھی جب یہاں کوئی بھی دہشت گردی ہوتی تھی۔ تو یہ جب حکومت چینج ہوئی تو ہمیں تو انہوں نے پوری کوآپریشن کا کہا، اور ہمیں اس وقت چاہیے تھا کہ ہم پورا فائدہ اٹھاتے، اور جو بھی ہمارے مسئلے ہیں افغانستان کے، ہم سارٹ آؤٹ کر لیتے، اور وہ تیار تھے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کو ٹائم ہی نہیں ملا۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ہر وقت ہر دوسرے دن امریکہ پہنچا ہوتا ہے بلاول، یہ کتنی دفعہ کابل گیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہ سارا ایریا جو ہمیں مسئلے بنے ہوئے ہیں دہشت گردی کو، اس کو ختم کرتے، نہ اس کے پاس ٹائم تھا، کیونکہ اور یا پھر اس کے جو ماسٹرز تھے، اس کے آقا تھے، ان سے اجازت نہیں ملی، نہ ہی ان کو اجازت ملی جو ہم نے روس سے سستا تیل بات کر کے آ گئے تھے۔ صدر پوٹن نے ہمیں کہہ دیا تھا، میٹنگ ہو گئی تھی پاکستان کے انرجی منسٹر اور ان کے انرجی منسٹر کی، لیکن ان کے ڈر سے، اپنے آقاؤں کے ڈر سے، نہ یہ روس سے تیل لیا ہم نے، جبکہ تیل کی قیمت $110 پہ پہنچی ہوئی تھی، اور ہندوستان نے 40% کنسیشن کے اوپر روس سے تیل لیا، جبکہ وہ امریکہ کا ایلائی ہے، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اندر ہے، اور نہ ہی ان سے، ان کے ڈر سے نہ یہ وہاں گیا۔ اس کا آج یہ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے آج وہ تعلقات ہیں کہ ہم ادھر پہنچ گئے ہیں کہ ہم افغانستان کو اب یہ جو حملہ ہوتا ہے ہم ان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ہم نے صحیح معنی میں کوشش کی نہیں اس وقت کہ ہم یہ اب جو ٹرانزیشن ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک وہ حکومت جو ہمارے خلاف نہیں ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے یہ مسئلہ حل کر دیتے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ اب اس کا فال آؤٹ کیا ہے؟ فال آؤٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سٹیٹمنٹ دی۔ فضل الرحمان کہتا ہے کہ جی ہماری ایجنسیز سوئی ہوئی تھی۔ فضل الرحمان صاحب، جب ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جو 636 پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں، ہم کہتے جا رہے ہیں کہ ایجنسیز کا ٹائم بجائے انٹیلیجنس، اصل میں تو دہشت گردی انٹیلیجنس ایجنسیز لڑتی ہیں،
بجائے ادھر ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ تو صرف تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے. جو تحریک انصاف کے گھروں میں رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے, ان کے فون کو ٹریک کیے جا رہے ہیں, جیو فینسنگ کی جا رہی ہے جس طرح ہم کوئی غیر ملکی, ہم کوئی دشمن ہیں. اور وہ جو کام کرنے والا تھا وہ کام کیا نہیں. اس سے بڑھتی جا رہی ہے ساری دہشت گردی, اور خاص طور پہ پختونخوا کی پولیس کے اوپر, اسپیشلی جو پولیس کے اوپر اب اس وقت ان کا شہادتیں ہو رہی ہیں. اب اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن اس سے اور بھی آگے چلیں, جو پختونخوا کے لوگوں کے اندر اس وقت غصہ ہے. پی ٹی ایم کیوں بنی تھی؟ پی ٹی ایم یہ بنی تھی کہ جو ساری لڑائی, جو وار آن ٹیرر اصل تو قبائلی علاقے میں وہ اجڑ گیا, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, زکوٰۃ دینے والے ہو گئے, وہ سارے لوگ نقل مکانی کرنی پڑی, لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے, گھر جب واپس گئے گھروں میں بچا کچھ نہیں تھا. سوات کے لوگوں سے, ملاکنڈ کے لوگوں سے بھی یہی ہوا. وہ جب سارے نکلے وہاں سے باہر, جب تک واپس گئے وہ بھی زکوٰۃ دینے والے, زکوٰۃ لینے والے بن گئے. تو سب کو وہ یاد ہے, بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی, قربانیاں تو ساری اس علاقے نے دی. سب سے زیادہ جو ایک تو آپریشنز میں طالبان اور ملٹری کے بیچ میں بیچارے وہ پس گئے, اوپر سے ڈرون اٹیکس, 400 ڈرون اٹیکس کر دیے. ڈرون اٹیکس کا بھی جو سارا جو بدلہ لیا جاتا تھا وہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ اور پولیس کے اوپر, دونوں طرف پاکستانیوں کو نقصان ہو رہا تھا. جبکہ حکمران ایک منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی, کیونکہ امریکی نہ ناراض ہو جائیں کہ ڈرون اٹیکس کبھی ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں کہ جس ملک آپ کا جس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ ہی کے اوپر حملہ کرے. تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے اوپر جلدی سے قابو نہ پایا اور اسی طرح دہشت گردی بڑھتی گئی, تو وہاں جو پختونخوا کے لوگوں کے اندر میں غصہ دیکھ رہا ہوں یہ بڑھتا جائے گا. اور یہ ہماری میں کوئی ڈرانا نہیں چاہتا کسی کو, لیکن اگر یہی غصہ بڑھتا گیا اور یہ اس طرف چلا گیا جو آگئی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ بڑھتی گئی, تو کیا پاکستان آج کل کے دور میں جب معاشی طور پہ ہم ویسے ہی ہمارا بدترین دور ہے, کیا ہم یہ دہشت گردی کا مقابلہ کر لیں گے؟ کیا یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح کا فورن منسٹر اوپر بٹھا سکتے ہیں جو اس طرح کی پاگل پن والی سٹیٹمنٹس تھے, جو بجائے مسئلہ حل کرنے کے وہ اور مسئلہ گمبھیر کروا دے؟ تو مجھے آج اس کے اوپر خاص طور پہ مجھے یہ خوف سا آ رہا ہے کہ ہم یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی, کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ان کی سوچ ہی کچھ اور ہے, اور سوچ تو ہمارے سامنے آئی گئی ہے. ایک تو آج شہباز شریف نے ایک اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے ایک اور سینسس کا شوشہ چھوڑ دیا. بھئی مجھے یہ بتائیں کہ جب سے آپ آئے ہیں 15 مہینے پہلے, تو کیا تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن اکتوبر کے اندر ہونے ہیں, نیشنل الیکشن, آپ کی ٹرم ختم ہونی ہے؟ تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو سینسس جو بھی ہم نے کرنا اس سے پہلے کریں؟ یہ ایک اور الیکشن بھاگنے کا انہوں نے راستہ نکال لیا. دوسرا, دونوں پختونخوا کے اندر اور پنجاب میں غیر آئینی حکومتیں چل رہی ہیں, کیئر ٹیکر. پہلے تو وہ کیئر ٹیکر ہے ہی نہیں, کیئر ٹیکر تو نیوٹرل ہوتی ہے, وہ تو انہوں نے اپنی یہ ایک نون لیگ چلا رہی ہے پنجاب, اور دوسرا وہ فضل الرحمان اور وہ ANP چلا رہی ہیں پختونخوا. یہ تو کیئر ٹیکر ہے ہی نہیں. اور ان دونوں صوبوں کے لوگ جو 70% پاکستانی ہیں, وہاں غیر آئینی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اور یہ اوپر بیٹھے رہیں, اور یہ ایک شوشہ اس کا, اور یہ کہ جناب ہم سینسس کروانا چاہتے ہیں, سیکیورٹی کا بھی شوشہ بنا لیں گے. پنجاب کی 14 مئی کی الیکشن انہوں نے اس لیے نہیں کروائی, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جی. پیسے MNAs کو رشوت دینے کے لیے بہت پیسے ہیں, لیکن ہمارے لیے پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے. 20 ارب روپیہ نہیں تھا. اور اب جو مجھے نظر آ رہا ہے, یہ پھر کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے نکلیں, اور لوگوں کو پھر یہ جو رد عمل آنا ہے اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے
ایک اگر لوگ بیچارے الیکشن کی انتظار کر رہے ہیں نا کہ ہمیں جو انہوں نے لوگوں کا معاشی قتل کیا ہے، یعنی ایسے معاشی حالات عوام کے اوپر تو آئے نہیں ہیں. سارے جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے برے ہیں. بے روزگاری لے لو، انڈسٹری بند ہو رہی ہے. گروتھ ریٹ جب نیچے آتی ہے، مطلب جب آپ کی دولت میں اضافہ جو 6.1% سے اب جو 0 پہ آئی ہے، تو اس کا مطلب بے روزگاری تو بڑھنی ہے، دولت کم ہو رہی ہے ملک کی. اور اس کے علاوہ مہنگائی جس سطح پہ پہنچ گئی ہے، تو لوگوں کے حالات تو سب کو پتہ ہے. اب لوگ الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے اب کیا کیا ہے؟ اب 2 قانون لے کے آ رہے ہیں. ایک ہے سیکریسی ایکٹ اور دوسرا ہے پریونشن آف ایکسٹریم وائلنس. وہ ایک میں ہی کیا کر رہے ہیں کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کسی مثلا میرے اوپر ایک فوج کے ادارے میں، انٹیلیجنس کے ادارے میں ایک آدمی میرے اوپر قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو مجھے پتہ اس نے کیا. میں نے اگر اس کا نام لے لیا تو ویسے ابھی انہوں نے میرے اوپر غداری کا کیس کر دیا ہے کہ یعنی میری جرت کیسے پڑ گئی کہ میں نے اس کا نام لے لیا FIR کے اندر. وہ FIR بھی نہیں ہوئی تو میں غدار بن گیا ہوں. اب یہ ایک تو وہ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا سیکریسی ایکٹ میں کہ جناب یہ کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے انٹیلیجنس ایجنسی. ہمارے گھروں میں تو گھس ہی رہے ہیں. میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا، دروازہ توڑ کے 40 لوگ اندر آ گئے، گھر میں جو چیزیں پڑی لوٹی، لوگوں کو مارا دھاڑا، اٹھا کے لے گئے خنسامے کو. وہ جو مالی تھا، 2-3 ورکرز سب کو اٹھا کے لے گئے. تو وہ تو ہو ہی رہا ہے ہمارے گھروں پہ. اب یہ فیصلہ کیا کسی کے گھر میں بھی یہ جا سکتے ہیں کہ کسی کے گھر میں بھی جائیں گے، کہیں جی ہم سرچ وارنٹ کے بغیر اندر گھسیں گے، کوئی چیز بھی اٹھا لیں گے. میرے گھر جب آئے تھے تو اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے کہ جی اسلحہ ملا ہمیں یہاں سے. اور وہ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں کہ لے کے جا رہے ہیں اپنی قمیضوں کے نیچے اسلحہ، اور وہاں اوپر چھوڑ کے چلے گئے. اور اب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو کسی کے گھر میں گھس کے توڑ کے چیزیں اچھا لوٹتے ہیں، چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں. تو اب تو اس کو قانون بنانا چاہتے ہیں کہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ جو جس طرف اب یہ لے کے جا رہے ہیں ملک کو، تو یہ تو سیدھی کہہ دیں کہ جی آپ ہمارے غلام ہیں، ہم آئے اوپر آپ کے اوپر بیٹھنے آئے، آپ ہمارے غلام ہیں. ہم ایک آزاد ملک، آزادی تو ویسے ہی ختم کرتے جا رہے ہیں. تو اب تو یہ انگریزوں سے بھی زیادہ بدترین غلامی ہے، کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں پھر بھی آپ 24 گھنٹے میں کسی کو عدالت میں پیش کرتے تھے جب اگر آپ نے کسی کو اٹھایا ہے. یہاں تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں. عمران ریاض ابھی تک غائب ہے، اس کو کوئی 80 دن ہو گئے ہیں. کسی کو پکڑ سکتے ہیں. ہمارے کئی لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے، کوئی وارنٹ نہیں ہوتی. کئی لوگوں کو اندر بند کیا ہوا ہے، ان کے ابھی تک FIR نہیں کی ان کے اوپر. تو یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو یہ اب ایک غلامی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں مکمل طور پہ کہ ہم اب ان کے غلام بن جائیں. جو منہ کھولے. اصل میں یہ ایک آزادی کے خلاف اب یہ قانون بنا رہے ہیں کہ آپ قانونی طور پہ ہمیں غلام بنا لیں کہ ہماری کوئی آواز نہ ہو، ہم کہیں نہ جا سکیں. تو میں اس پہ آخر میں صرف اپنی قوم کو یہ آج کہنا چاہتا تھا. دیکھیں محرم کا مہینہ ہے. محرم میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں محرم میں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ رائے حق کے لیے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اگر ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آپ کی جان بھی چلی جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو قربانی دینی چاہیے اپنی آزادی کے لیے، آزادی رائے کے لیے، آپ کو اپنے حقوق کے لیے، انصاف کے لیے. کیونکہ جب تک ایک قوم آزاد نہیں ہوتی، دنیا کی تاریخ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. وہ میں بار بار آپ کو مولانا رومی کا وہ جو ان کی ایک کہات ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں چوٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. غلام زمین پہ رینگتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی.
25 کروڑ کی آبادی ہے. آج مجھے بتائیں ہماری کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ وہ جا کے بلاول بھٹو کتنی دفعہ امریکہ گیا ہے, پتہ نہیں کتنے خرچ کیے اس نے وہاں. اور جب نریندر موڈی وہاں گیا تو اس کو ایسا انہوں نے جس طرح کا استقبال دیا. اور اس کے بعد بائیلیٹرل ٹاک تھی ان دونوں کے بیچ میں, امریکہ اور انڈیا. پاکستان کو انہوں نے دہشت گرد بنا دیا کہ جی دھمکی دی کہ دہشت گردی بند کرو. یہ حیثیت رہ گئی ہے. ہندوستان جاتا ہے بلاول بھٹو, جو ان کا فورن منسٹر اس کو ذلیل کرتا ہے. میں نے کبھی کسی کانفرنس میں ایک ہوسٹ ملک جو ہوسٹ کر رہا ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کی ذلت. تو کیا حیثیت رہ گئی ہے کہ یہ ہماری حیثیت ہے, کیونکہ غلاموں کی کیا حیثیت ہے. تو میں آج آپ سب کو یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے رائے حق کے لیے ایک ظالم کے سامنے اپنی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے, لیکن ظلم کے سامنے جھکنے سے انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا میں اس سے بہتر ہے, اور میں کہتا ہوں کہ غلامی سے بہتر ہے موت. اور صدیوں تک ہر وقت جب مسلمان ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو ان کو یاد آتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا, سر کٹوا لیا. یہ میں آپ کو ایک جو برطانیہ کی تاریخ ہے اس میں سے ایک واقعہ بتا دوں. برطانیہ کا ایک ہنری اس کا نام تھا, جو ان کا بادشاہ تھا. اس کا بڑی قریب دوستی تھی ایک جج تھا سیمول بیکٹ. وہ جو جج تھا اس کو وہ بنا دیتا ہے چیف جسٹس بنا دیتا ہے. ایک کیس چاہتا ہے کہ بادشاہ کہ یہ تم میرے لیے فیصلہ کرو. اس کا اپنا دوست جو ان کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے نہیں یہ ناانصافی ہے. وہ اس کو دھمکیاں دیتا ہے, ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, دوستی جتاتا ہے. سیمول بیکٹ کہتا ہے میں ناانصافی نہیں کر سکتا. آخر میں اس کو پھانسی دلوا دیتا ہے. وہ پیچھے نہیں ہٹتا, مرنے کے لیے تیار ہو جاتا. برطانیہ کے جج سارا جسٹس سسٹم یاد رکھتا ہے اس آدمی کو. صدیوں تک جب بھی جج کھڑا ہوتا تھا تو اس کے بھی ذہن میں آتا تھا کہ ایک سیمول بیکٹ تھا. پاکستان میں ججز دیکھیں, ہمارے ججز جسٹس کورنیلیس مسلمان تو نہیں تھے. سب جوڈیشری ان کو یاد کرتی ہے, رسپیکٹ کرتی ہے. سب کو پتا تھا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آج بھی وہی دن ہے. ہمارے ججز کے بیچ میں نظر آ رہا ہے کہ ایک دو ججز کھڑے ہو گئے ہیں اس ظلم کے نظام پہ, دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑے ہو گئے کہ لوگوں کے انسانی حقوق کے لیے. اور وہ لوگ یاد کر رہے ہیں ان کو, گھروں میں ان کی بات ہو رہی ہے. میں آج اپنی جوڈیشری کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بالکل غلامی سے بچانے کے لیے آپ روک سکتے ہیں. ہم تو کھڑے ہیں. میں تو آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں نے تو اسے قبول نہیں کرنا کبھی, اس ظلم کو, نہ اس غلامی کو. لیکن میں اپنی جوڈیشری سے کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے, آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو ایک وقت یاد رکھیں گے, جو نام ہوگا کہ جی وہ دیکھیں وہ آدمی جب یہ ملک کو غلامی کی طرف لے کے جا رہے تھے, ملٹری کورٹس کی طرف لے کے جا رہے تھے, کہ جن لوگوں کے گھروں میں گھس کے عورتوں کو, بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, گھر لوٹ لیتے ہیں, رشتہ داروں کو. کلیکٹیو پنشمنٹ صرف اسرائیل دیتا ہے فلسطینیوں کے خلاف, مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف دیتے ہیں. FCR جو تھی جب انگریز حکمران تھا وہ دیتا تھا قبائلی علاقے کے لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ کہ ایک فرد اگر نہیں ہے تو اس کے رشتہ دار پکڑ کے لے جا جاتے تھے. لیکن آزاد معاشروں میں کوئی کلیکٹیو پنشمنٹ نہیں ہوتی, اور یہ ہمارے یہاں کھلے عام ہو رہی ہے. بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, رشتہ داروں کو لے جاتے ہیں. تو میں اپنی جوڈیشری کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے.
جو آپ میں سے سٹینڈ لیتا جاتا ہے، انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کی آزادی کے لیے، لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. لیکن ان کو بھی دیکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں نا، وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے، جو پہلے ہی سے گرے ہوئے ہیں، طاقت کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بھی، ان ججز کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ان صحافیوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں. ارشد شریف ہمیشہ یاد رہے گا اس قوم کو کہ اس نے بجائے یہ کہ اپنے ضمیر کا سودا کرے، وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا اور وہاں اس کو شہید کیا گیا. 4 آج ہمارے بڑے بڑے صحافی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بجائے یہ کہ وہ اپنے ضمیر کا سودا کریں. اور یہاں ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے، غلام حسین، اوریا مقبول جان، سمیع ابراہیم، ایاز امیر. یہ لوگ ان کو یاد رکھیں گے کہ انہوں نے ضمیر کا سودا نہیں کیا، یہ کھڑے ہوئے رائے حق پہ لیے. اور یہی ہوتا ہے فرق انسانوں میں. یہ ہے سارے اللہ کے نبی انصاف کے لیے سٹینڈ لیے، انہوں نے مشکلیں برداشت کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلیں برداشت کی انہوں نے مکہ میں، جب ان کی آزادی رائے لی گئے کہ ایک خدا ہے. کتنی مشکلیں انہوں نے اٹھائیں. لیکن ہم ہمیشہ ان کو، اور ہمیں اللہ کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو، اور ہم یہاں ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تماشا کہ سارا ملک کا اوپر گند اوپر بٹھا دیا، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ منہ کھولیں گے تو آپ کے گھر توڑ دیں گے، آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے، آپ کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کریں گے. اور ہم ہمیں ڈرا کے جناب کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے وقت سٹینڈ لینے کا. اور میں سب سے زیادہ آخر میں اپنی پارٹی کا، کہ میری پارٹی کا یہ مشکل وقت جو آیا، ایک طرح میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ نظر آیا اپنے لوگوں کا کہ کون کتنے پانی میں تھا، کس کا کتنا نظریہ تھا، کون اپرچونسٹ تھے، اور جن کو میں بالکل نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ ایسے سٹینڈ لینے کے قابل ہیں، کھڑے ہو گئے. وہ مشکل وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے. میری نہیں، وہ نیچرل لیڈرز بن رہے ہیں اب. اور انشاءاللہ اس پارٹی میں الیکشن کرواؤں گا پہلے موقع پہ. نیشنل لیڈرشپ، نیچرل ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نکلے گی، اور یہ ہوگی انشاءاللہ وہ اصل تحریک انصاف جو اس ملک کے اندر، جو 27 سال پہلے میں نکلا تھا، انصاف کا، عدل اور انصاف اس ملک میں سب سے پہلے قائم کریں گے. پھر یہ ملک خوشحال ہوگا. وہ انشاءاللہ وہ لیڈرشپ نکل رہی ہے. پاکستان زندہ باد.